अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कराची में हूँ इस वक्त, लेकिन हालात गर्मा गर्म जो हैं वो इस्लामाबाद के ही है। आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उनको एतमाद में लिया, कहा कोई मसला नहीं है, तकनीकी फॉल्ट थी, जैसे आपने कहा तकनीकी एक मसला था वो हल हो गया है। सो अगर वो मसला हल हो भी जाए, हुकूमत के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मसाइल माशी हों, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर इस टाइम इस्लामाबाद में हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, वो हुकूमत भी ख़तरे में है। हुकूमत की कमज़ोरियाँ, उनकी जो खराबियाँ हैं, उसको देखते हुए PDM जो पहले सिर्फ जलसे जुलूस की हद तक आने वाली थी, अब उसने भी ऐलान किया कि हुकूमत को हटाने के लिए आएंगे, मार्च करेंगे, रोड कारवां करेंगे। PDM भी इस वक्त एक्टिवली मार्केट में आ गई। आज एक मुलाकात हुई, एक नहीं दो मुलाकातें हुई, होनी एक ही चाहिए थी। अमूमन ऐसी एक ही मुलाकात हुआ करती है जो अमरीकी नाज़िमुल अमूर जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मिलने गई, जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फुटेजेस में, ये पार्टी की क़यादत उनके साथ मौजूद है। लेकिन एक और मुलाकात उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी की। अलहदा जलसे, अलहदा पार्टी मीटिंग से अब इस तरह की मीटिंग्स भी अलग अलग। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या वाकई नून लीग में सब अच्छा नहीं है? हुकूमती कमजोरियां अपनी जगह, हुकूमत पर ऑपोजिशन का बढ़ता प्रेशर अपनी जगह, हालात खित्ते के वो भी खराब, अब IMF के साथ मुज़ाकरात, वो भी वजीर खजाना आप जानते हैं अमेरिका में है। सो बहुत से ऐसे मसाइल हैं, मामलात हैं जिस पर आज बात करेंगे। फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन। फारूक साहब आपका शुक्रिया। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून के MNA, रांझा साहब आपका भी शुक्रिया। और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ तजिया देने के लिए मौजूद हैं, भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया। फारूक साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब आज जो मीटिंग में गए, क्या कहा उन्होंने, किस तरह, क्या पुरएतमाद थे, क्या सारों को ये कहा एवरीथिंग इज रिजॉल्व, सब ठीक है? देखें, ये तो आज हमने जो ये इजलास है, बेसिकली तो इस इजलास में जो अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल दरपेश है उसके ऊपर जो है वो डिबेट होनी है, उस पर बहस होनी है। जिस तरह आज का इजलास था उसके ऊपर तो एक ताज़ती रेफरेंस के तौर पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और मलिक परवेज़ साहब, उनके हवाले से आज का इजलास हुआ। उससे कबल एक पार्टी की मीटिंग बुलाई गई, उसके ऊपर अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, और जो मौजूदा मुख्तलिफ TV के ऊपर क्या ये बड़ा कहा जा रहा था फारूक साहब, ये हंगामी मीटिंग फारूक साहब कहा जा रहा था, TV चैनल्स कह रहे थे हंगामी मीटिंग बुलाई गई है। कितनी हंगामा खेज थी ये मीटिंग? नहीं, देखें, वो तो हर TV चैनल का जो है वो अपना जो है वो एक तरीक़ाकार है, ख़बर को किस तरीके से जो है वो पेश करते हैं। जब भी हमारा पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाता है, उससे कबल जो है वो पार्लिमानी पार्टीज़ की जो है वो मीटिंग्स होती हैं, उससे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो उसको चेयर करते हैं। अभी लास्ट जो पार्लियामेंट का सेशन था उस दौरान भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट की जो है वो मीटिंग को चेयर किया था। तो उस हवाले से तो उनका अपना जो अरकान हैं जिन्होंने उनको मुंतखब किया हुआ है बतौर वज़ीर आज़म, लीडर ऑफ द हाउस, उनके साथ उनका इंटरेक्शन रेगुलर बेसिस के ऊपर रहता है। उसमें जो हमारा लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो भी डिस्कस होता है, और मुल्क को और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो इशूज़ होते हैं उनके ऊपर भी इस हवाले से जो है वो बात होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि रेगुलर मीटिंग थी। भट्टी साहब, इससे पहले कि मैं रांझा साहब की तरफ जाऊं, कुछ हालात गंभीर लग रहे हैं आपको गवर्नमेंट के? आपको लगता है कि निकल जाएंगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं? क्योंकि एक और चीज इस पर मैं आज बात करूंगा, वो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई है शुगर माफिया के ऊपर। उन्होंने कहा ये माफिया खरबोपति लोग, ज्यादा सियासतदान, और ये मुस्लिम लीग नून के जो चेयरमैन है राना तनवीर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब दोनों मौजूद थे उसमें, और दोनों ने गुफ्तगू की कैसे लोग खरबपति बन गए, कैसे इन्होंने सिस्टम को यरगमाल बनाया है, कैसे ये सियासतदान है ज्यादा जिनकी ये है, या सियासतदानों के जो फ्रंटमैन या ATMs हैं ये उनकी शुगर मिले हैं। मैं उसके ऊपर आना चाहूंगा कि इस तरह की चीजें ज्यादा, ये पार्लियामान, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लार्जली इन चीजों के लिए है कि जो लोग इस मुल्क के रिसोर्सेज को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सबका काम है कि उसके खिलाफ इकट्ठे होकर इसको फिक्स किया जाए। कैसे फिक्स करना है, ये असल पार्लियामान का काम होना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट थी वो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। लेकिन पहले हुकूमत की बात कर लें। यू थिंक ऑल इज ओके, सब खैर है?
نہیں بالکل بھی سب خیر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا ایک بہت خوبصورتی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, حکومت اس کو اتنا لمبا لٹکاتی ہے, اتنا لمبا اس غبارے میں ہوا بھرتی ہے کہ وہ معاملہ آگے سے آگے چلا جاتا ہے. یعنی وزیر اعظم صاحب کا اگر گزرے 3.25 سالوں کے کوئی بھی فیصلہ آپ اٹھا لیں تو اس میں لگتا ہے کہ یعنی اتنا اس کو ایک چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے اس کو بحران بنا دیتے ہیں. فار ایگزامپل وزراء رکھنے نکالنے, تابش گور آئے کیوں گئے کیوں, ندیم بابر آئے کیوں گئے کیوں, ظفر مرزا آئے کیوں گئے کیوں, فیاض چوہان 3 مرتبہ آئے, فردوس عاشقوان مرکز پنجاب, تانیہ ادرس, عامر کیانی. اچھا پھر اسی طرح بیوروکریسی تبادلے, پھر اسی طرح پولیس تبادلے, پھر اسی طرح وہ چلو وہ اس میں ٹھیک ہوگا آرمی چیف ایکسٹینشن نوٹیفیکیشن جیسا بھی, وہ چیئرمین نیب سے نیب آرڈیننس تک یہ بھی ایک دیکھ لیجئے گا, چیف الیکشن کمشنر رکھنے سے نکالنے تک وہ بھی دیکھ لیجئے گا, آصف کھوسہ سے فائز عیسیٰ تک. آپ کی ایک چیز ایڈ کر دوں اس میں, جی یہ توشہ خانہ کیس تحائف ڈکلیئر کرنا اتنا بڑا مسئلہ کم از کم اس حکومت کے لیے نہیں ہونا چاہیے تھا. کورٹ اب کہہ رہی ہے کہ جناب بتائیں آپ کے تحائف کون کون سے لیے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی بھٹی صاحب, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اتنی شرم کیوں آ رہی ہے بتاتے ہوئے کہ تحائف کون سے لیے ہیں؟ اینڈ لیٹس لک ایٹ دا لارجر, اس کا جواب دیتے ہوئے لارجر پکچر بھی دیکھ لیجئے گا کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی بیٹھے ہیں, وہ ایک اور رولا پڑا ہوا ہے, پی ڈی ایم آ گئی باہر, اور پی ڈی ایم کو دیکھیں پولیٹیشین جو ہے نا اس کا سینس آف ٹائمنگ سب کچھ ہوتا ہے. میں بھی رانا صاحب سے پوچھتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن از سنفنگ کہ سب اچھا نہیں ہے, یہ ٹائم ہے گھسنے کا, باہر روڈ پہ آنے کا, کہ حکومت میں مزید پریشر ڈالا جائے. ڈو یو ایگری ود دس؟ بھٹی صاحب ہاں ایگریڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن ارریلیونٹ ہو گئی تھی, یہ حکومت ہی اپنی اپوزیشن ہے. وہ میں بتا رہا تھا نا, توشہ خانہ پہ آتا ہوں, ناصر درانی سے جہانگیر ترین تک, کاظم سواتی سے زلفی بخاری تک, بی آر ٹی سے ممنوع فنڈنگ کیس, ہم روس کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ, ایران کے ساتھ ہیں یا سعودی عرب کے ساتھ, مہاتیر محمد اردوان ہمارے بڑے ہیں یا سلمان بن محمد, فرینچ صدر فون مسئلہ ہو, مودی تعریف ہو, بائیڈن فون ایشو ہو, گندم چینی, ایل این جی, آئی ایم ایف معاہدہ افغانستان ایشو, اور یہ سندھ جزیرے ایشو, نیا لاہور منصوبہ, تو سارے آپ دیکھ لیجئے. دوسری بات, آپ توشہ خانہ ایک دیکھیے, سب ہمیں کس نے بتایا تھا؟ عمران خان صاحب نے سکھایا, پڑھایا. کل بھی میں اور فرق بھائی ایک پروگرام میں تھے, تو اس میں بھی میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہمیں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ بتانا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. کیسا آج ہائی کورٹ بھی حیران رہ گئی کہ تحفے بتانے میں کون سے ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوتا, ہر ملک بتاتا ہے کہ اتنے تحفے تھے وہ توشہ خانہ میں جمع ہو گئے, اتنے تھے جو ہم نے لے لیے, اس کی اتنی قیمت تھی جو دے دی. پھر یہی نواز شریف صاحب پہ وہ کرتے تھے کہ تحفے یہ گھر لے جاتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے وہ لے گئے, اور وہی خط ان کا پیش کر دیا. اب اسی طرح یعنی ایک میں کل بھی فرق بھائی کی توجہ دلوا رہا تھا کہ عرب شہزادوں کا شکار تھا, سب سے ہارڈ پوزیشن لی تھی عمران خان صاحب نے. کے پی میں ایک عرب شہزادے کو جرمانہ کر دیا تھا, باقیوں کے وہ پرمٹ منسوخ کر دیے تھے. اب پچھلی کابینہ میں عرب شہزادوں کو نہ صرف شکار کی اجازت ملی ہے بلکہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی گئی ہے. اسی طرح پروٹوکول کے خلاف تھے, ایک کابینہ میٹنگ میں اب اسلام آباد میں پروٹوکول فورس بنا دی گئی ہے. تو اور اچھا یہ بھی چھوڑ دیجئے گا, مہنگائی بھی چھوڑ دیں, بے روزگاری اور غربت بھی چھوڑ دیں, جو عوام کے اصل مسائل ہیں. اپنے انہوں نے کیے احتساب, جیسے آپ نے بتایا 6-7 پبلک رپورٹیں پبلک کی, تو آپ بتائیے ان رپورٹوں کے بعد بہت اچھا اقدام تھا, ان رپورٹوں کے بعد ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیا احتساب گھر سے ہوا ہے؟ نہیں ہوا. کیا نوکریاں مل گئی؟ 3.25 سال گزر گئے, یہ لاسٹ ایئر ہے, اس کے بعد اگلا الیکشن ہے. کیا 50 لاکھ گھر بن گئے یا نہیں بنے؟ نئے صوبے کے وہ سیکریٹریٹ سے آگے بات نہیں گئی. آئی ایم ایف چھوڑ دے. اب آپ تو پرفارمنس پہ چلے گئے, میں تو مسائل کی بات کرتا ہوں. بڑھتے مسائل ایسا لگ رہا ہے جہاں تک بلوچستان کا جہاں تعلق ہے, وہ اس کا کوئی نہیں ہے. وہ ہر 2-2.5 سال بعد ایسے ہی کرتے ہیں, وہ بھی اپنے مفادات, ترقیاتی فنڈ فلانا, یہ وہ ان بلوچ سرداروں وڈیروں نے سارے واریاں بھی ہیں نا, واریاں وہ کہتے ہیں انہوں نے کٹھا کیتا نے واری بھی دو, اور تباہ کر دیا. کرکٹ میں بھٹی صاحب جس کو گھر سے بلا کے لاتے تھے نا کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے, وہ کہتا سی منو واری بھی دے, منو بولنگ بھی دے, واری بھی دے, اور پارٹی دا بھی یہی رول. اور ساڈا ایک بڑا اچھا یعنی میرا بڑا بھائی ہے, اور رن آؤٹ ہو گیا, ہو سکے میں نے دوجی واری بھی دے. تو یہ دوجی واریوں والے ہیں. اچھا تو اب اب 2 جملے.
ایک جملہ یہ کہ بلوچستان پہ آپ نے وہ پرفارمنس چھوڑ دی، وعدے دعوے نعرے، میں صرف آخری بتانا چاہتا ہوں کہ 20% بھی مکمل نہیں ہوئے. یہ لگتا تھا ہوائی فائرنگ ہے، یا لگتا تھا کہ یہ نہیں کر پا رہے، فوکس نہیں کر پا رہے. 2 بڑے معاہدے تھے اصلاحات، وہ تو اس پہ تو کوئی پیسہ نہیں لگتا تھا، اور نیب مضبوط بنانا تھا، ٹروتھ لیس کر دیا. لیکن چلو بلوچستان یہ ہے کہ ان وڈیروں سرداروں نے، انہوں نے کوئی ایک جو کام بھی کیا ہے فوج نے کیا ہے بلوچستان میں، یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی کسی کی کوئی سڑک صحیح سلامت ہو، کوئی ایک ڈویژن، کوئی ایک ضلع، کوئی ایک تحصیل، کوئی ایک یونین کونسل، کچھ کام نہیں کیا انہوں نے. اور یہ قوم پرستوں نے بھی قوم کو تباہ کیا، اور ان وڈیروں نے بھی، ان کے دبئی تک جدادیں ہیں، ادھر بڑے بڑے گھر ہیں، واریاں واریاں لا لو. رانجھا صاحب، یہ جو پی ڈی ایم کی سڈنلی پوزیشن بدلی ہے اور یہ حکومت کو گرانا ہے، سڈنلی امریکیوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پوزیشن سڈنلی بدل گئی ہے، آپ لوگ بھی سنف کر رہے ہیں کہ حکومت کسی کمزور وکٹ پہ آ گئی؟ واٹ از یور اسیسمنٹ ایز اپوزیشن؟ 2 سال مشکل ہے، پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ آسانی سے 2 سال پورے ہو جائیں گے، اب تو گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں. کاشف صاحب، میں پہلے جو یہ 2 سال والی بات ہو رہی تھی کہ آخری 2 سال اور یہ ٹینیور پورا ہوگا، لیکن یہ حکومت جو ہے اس میں ایک قابلیت ضرور ہے، اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب میں، کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی جس زبردست طریقے سے مارتے ہیں. میں نے اس طرح کی مثال جو ہے وہ پوری پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں نہیں دیکھی کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی حکومت کو گرانا. ایک اور مثال ہے، اپنی ہاتھوں سے اپنی حکومت کو کمزور کرنا. کلاڑی نہیں مارتے، کلاڑی پہ پاؤں مارتے ہیں. چلیں، آپ نے اس کو بالکل بہتر بیان کر دیا. لیکن ان کا یہ کام ہے کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے ایشوز، خیر ہمیں تو فائدہ ہے. میں اگر کہوں گا کہ جتنی متحرک، میں اپنی جماعت میں ہمیشہ سے وہ آواز رہا ہوں کہ جو یہ کہتا رہا ہے کہ آپ سٹرگل کریں اور سڑک پہ نکلیں، اور اگر صلح کرنی ہے تو پھر پوری صلح کریں، اور اگر لڑائی کرنی ہے تو پھر مکمل لڑائی کریں، پھر یہ صلح والا چیپٹر کلوز کریں. میں تو ہمیشہ سے اس رائے کا حامی بھی رہا ہوں. اور اب دیکھیں کہ جو ابھی صورتحال ہے، ہم تو یہی بات کر رہے تھے، اور اب تو انہوں نے ہمیں جو موقع دے دیا ہے، جو جس طریقے سے انہوں نے مہنگائی، دیکھیں اگلی دفعہ میں فاروق حبیب صاحب بڑے پیارے بھائی ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ اگلی دفعہ تحریک انصاف کی جو بھی آدمی ٹکٹ لے گا، تحریک انصاف سیفٹی کٹ اس بندے کو ضرور دے. کیونکہ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، ایک دن میں سبزی ہوں، اشیاء خرد و نوش ہوں، کھانے پینے کی اشیاء ہوں، وہ اس طرح سے بڑھ رہی ہیں، چاہے وہ کھادیں ہوں، چاہے وہ گندم ہو. اس سے اگر آپ بجلی کی قیمتیں ہوں، چاہے وہ گیس کی قیمتیں ہوں، چاہے وہ پیٹرول کی قیمتیں ہوں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے اگلا الیکشن لڑنا ہے. مجھے تو اب بالکل یقین ہوتا جا رہا ہے کہ جو لوگ پنجاب میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، شاید وہ آزاد الیکشن لڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کیونکہ ہمیں اپنی جماعت کی تو پوزیشن پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے 2018 میں ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ کھڑے رہے، میں ان لوگوں کو ہی اہمیت دوں گا آئندہ الیکشنز میں. تو ظاہر ہے وہ لوگ جو الیکٹیبلز ہیں وہ بہت پریشان ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس نے 2002 میں پارٹی نہیں چھوڑی، ٹکٹ اسی کا ہے. لیکن پھر باہر سے لوگ آئے، ان کو ٹکٹ دیے گئے، کچھ آپ جیسے بھائی لوگ پکڑ کے لوگوں کو لے گئے، مسالہ دنیا شروع کرا دے، بہتیا مسالہ نے سر خدا دا خوف کرو، گلاؤں کیتا کرو جیڑی گل فیکچولی تے کم از کم ثابت نہ ہوئے. یار میرے ڈسٹرکٹ میں سرگودا میں ایک بھی لوٹے کو ٹکٹ نہیں ملا. امیر مقام سرگودا 2013 میں اپنے ڈسٹرکٹ تو باہر بھی نکلو نا. میں تو اپنی گھر کی جواب دے سکتا ہوں، اپنے ڈسٹرکٹ تو بعد ہی دسو. پہلے جواب دوں. پرویز مشرف صاحب کا میں معافی چاہتا ہوں. پرویز مشرف ایمرجنسی لگانے والا لا منسٹر، آپ کا لا منسٹر، خدا کا خوف کریں، جانے دیں یار. اور سر تہاڈے تحفظات نال فرق نہیں پیندا نا بھائی جی، تہاڈے تحفظات نال کتھے فرق پیندا ہے؟ کاشف بھائی، جن لوگوں نے پارٹی کا برے وقت میں ساتھ دیا، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور میں اسی رائے کا حامی ہوں اپنی سیاسی جماعت میں. لیکن جو اس پارٹی کی صورتحال ہے، کوئی ٹکٹ نہیں لیندا، جیڑا لیندا او جس ٹائم ٹکٹ جتن دی واری آندی ہے انہوں ٹکٹ نہیں ملتا. تہاڈی پارٹی تے یار ابھی رولہ تاڈا بہت زیادہ بڑا ہے. میں آپ کو میں ذرا نواز شریف صاحب کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے، جس کے ساتھ نواز شریف صاحب کھڑے ہیں اور بات ہوگی اس کا ٹکٹ، اچھا بہت ہی مشکل چانس ہو اگر وہ بندہ سیٹ نہ جیت سکتا ہو، بندہ کوئی سیٹ نہ جیت سکتا ہو تو کوئی شاید ٹکٹ تبدیل ہو جائے، اور وہ بھی اس کو 2 موقع دینے کے بعد. کئی ایسی لوگ تھے جن کو 2 دفعہ ٹکٹ دیا اگر وہ الیکشن نہیں جیت سکتے.
सर जानते हो जेड़ा नून लीग दा टिकट आ हुण कहंदे हो नून दा टिकट विकदा है उस टाइम भी नून दा टिकट विक रिहा सी सर इत्थे साडा चलना सी ते नून दे टिकट ने चलना सी बंदियां ने नहीं वोटां काशिफ पता साहब, पंजाब हमारा बंदे पार्टी- वोट नहीं लेंदे हमारी- टिकट वोट लेंदा कारकर्दगी जो है ना हमारी छो जमात की जानते हो इस बहुत गल नूं। बेहतर है। अब लोगों की ख्वाहिश हो कि नून लीग फर्स्ट प्रायोरिटी, उनकी पहली ख्वाहिश ही नून लीग है, तो फिर हमें तो एतराज नहीं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं इस ख्वाहिश से मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे आपके बयान से एतराज था कि जी हम उनको टिकट देंगे। मैं कहा जी यही गल मियां साहब नहीं, देखिए, 2007 से पहले लंदन में मैंने इंटरव्यू 2006 किया, हाँ, मुलाकात की, हाँ, मियां हाँ। साहब ने कहा जो छोड़ के हाँ। चला गया सवाल पैदा नहीं होता हम उसको टिकट दें। और- और 2008 का इलेक्शन आया दोबारा लौटे वापस। लोटो मैं फारूक साहब लोटो की फारूक साहब दुकान बंद कर दूंगा। और एक मिसाल सिर्फ पिस्तौल बदल भाई थे अमीर मुकाम परवेज मुशर्रफ के, वो रिम्स फील्ड ने 2 देखिए पिस्तौल वो- दिए थे, एक उन्होंने तो वो उनको उधर ले आए। अमीर और उसके मुकाम बाद मुस्लिम लीग नून में कभी भी नहीं है। दानियाल अजीज, जायद अहमद, बाकी पता नहीं लंबे लंबे मानिका ग्रुप, और ये तो वो तो खैर लंबी एक है। ओ मुशाहिद हुसैन साहब सेक्रेटरी जनरल थे काफ लीग के, वो आपके सेंटर चलो जान दो यहाँ गल्लां नहीं करी दियां। रांझा साहब की ਤੁਹਾਡੇ अपनी ਬਾਤ- स्लेट ਤੁਸੀਂ की साफ है। रांझा साहब अपनी हमारी प्लेट साफ रखो बाकी हमारी प्लेटां भी स्लेट छाड़ दो। साफ है जी, फारूक साहब अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये भट्टी साहब शुक्रिया। एग्री फारूक साहब ऑपोजिशन भी सेंस कर रही है कि वीकनेस है गवर्नमेंट में, और ये मेरा ख्याल है ये सेंस इस्लामाबाद में मौजूद है कि नो ऑल इज नॉट वेल। आप ये कमजोरी देखें, पॉलिटिशियन क्या होता है कमजोरी देखता है एंड दे स्कूप ऑन इट। ये जो पीडीएम दोबारा एक्टिव हुकूमत गिराएंगे, कामयाबी नाकामी बात की बात है, लेकिन ये सेंस ऑफ वीकनेस इस गवर्नमेंट का, ये जो आपके फैसले डिलेज जो मुश्किल कर रहे हैं, आपको एहसास है पार्टी ने आज जो मीटिंग की एहसास है कि हम अपनी मुश्किलात खुद खड़ी कर रहे हैं? देखिए काशिफ, ये मुश्किलात की जो बातें आप कर रहे हैं ना, मुझे ये लग रहा है कि जो भी रांझा साहब भी बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो रिपीट शो जो है वो चल रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ और उसे सुन रहा हूँ। हमें तो पहले दिन से जो है इन्होंने कहा कि जनाब ये हुकूमत चल ही नहीं सकती। हमारे ऊपर तो इन्होंने कभी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद, कभी वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद, कभी इस्तीफ़ों की बातें, कभी लॉन्ग मार्चेज, ये तमाम चीज़ें करके देख चुके हुए हैं। ये वो आर और पार और वाले खवार हुए हैं बुरी तरीके से। अब भी अगर आप ये समझते हैं कि ये अपोजिशन वो अपोजिशन जो आपस में लड़ी हुई है, वो अपोजिशन जो एक दूसरे की अपोजिशन बनी हुई है, वो हुकूमत के लिए कोई मसला खड़ा करेगी, हमारे लिए तो ये रेलेवेंट ही नहीं है। हम इनको जो है इस हवाले से कंसीडर ही नहीं करते कि इनके जलसे जुलूसों से किसी किस्म का कोई फ़र्क पड़ेगा। जहाँ तक रह गई बात, कहते हैं जी पीटीआई के लोग जो है वो अगली बार जो है वो टिकट नहीं लेंगे, पीटीआई के इलेक्शन में टिकट कैसे लड़ेंगे। मुझे आप ये बताएं कि जो बयानिया नवाज शरीफ ने इख्तियार किया हुआ है, उस बयानिए का वज़न उठाने के लिए इनके अपने अरकान नून लीग के तैयार नहीं हैं, जो इनके टिकट पे जीत के आए हुए हैं। वो उस बयानिए को ऑन ही नहीं करते, वो उसके साथ ही नहीं खड़े। अभी आपके शो में रांझा साहब ने कहा जी लड़ना है तो लड़ो वरना सुलह करो। अब ये इतने कन्फ्यूज हैं कि किसी ने पाँव पकड़ने हैं, किसी ने शहबाज शरीफ पाँव पकड़े हुए हैं, किसी ने मुज़ाहमत करनी है, किसी ने मुफाहमत करनी है, और पार्टी की नायब सदर जो हैं वो आकर पार्टी के सदर के बयान को जो है वो मुस्तरद कर देते हैं। वो एक इनके अपने एंड के ऊपर इतनी कन्फ्यूजन है। ये तो सियासी बेरोजगार हैं, यही तो जिनके प्रॉब्लम पास है इक़्तिदार फारूक नहीं है, साहब, इक़्तिदार के लिए यही वो असल प्रॉब्लम स्ट्रगल क्या कर रहे हैं। Listen, गवर्नमेंट look at को this. इनके एंड से किसी किस्म फारूक का साहब, कोई असल चैलेंज प्रॉब्लम यह है कि वो ऑपोजिशन यानी ऑपोजिशन की बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी तो साइड पे हो गई, एएनपी साइड पे हो गई, अब पीडीएम में बड़ी पार्टी पीएमएलएन है, उसके 2 लीडर हैं। 2 लीडर इकट्ठे एक मुलाकात नहीं कर सकते। आज 2 मुलाकातें करनी पड़ी उनको अमरीकियों के साथ। ये वो 2 लीडर हैं जो एक स्टेज पे इकट्ठे नहीं हो सकते, ये वो 2 लीडर हैं जो पार्टी की मीटिंग में इकट्ठे नहीं हो सकते। येट क्या वजह है कि ये सेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है कि कुछ तो गलत हो रहा है इस्लामाबाद में, और अगर ये गलत हो रहा है इसका फायदा उठाइए। ब्रेक के बाद जरा मुझे इसका बड़ी साहब बात फारूक साहब आप भी जो कि क्या वजह है कि जब कुछ नहीं होता तो तहरीक इंसाफ खुद इशू उठा के ऑपोजिशन की गोदी में डाल देती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पिछले चंद दिन के वाकयात, लेकिन वाकयात से ज्यादा जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है इस्लामाबाद में, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, उस पर गुफ्तगू करते पहले। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाऊं फारूक साहब, वो तोशा खाना पर बात हुई, को ताइफ पर बात हुई, ये हाई कोर्ट भी ये सवाल पूछ रहा है, सब ये सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको छुपाना चाहते हैं?
کیوں کھل کے جواب نہیں دیتے کیا تحائف آئے تھے اور کہاں ہے وہ؟ دیکھیں سمپلی جو ہے وہ ایک کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، اور پہلے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ تحفے یہاں سے خرید کے ریسیپروکل ہوتا ہے یا آپ کا، اور جو آپ کی ڈپلومیٹک ایک نارمز کا بھی حصہ ہے اور آپ کی روایات بھی ہیں کہ آپ تحفے ایکسچینج کرتے ہیں. لیکن دو چیزیں میں آپ کو بڑی کیٹیگوریکلی کلیریفائی کر دوں. پہلے یہاں سے ہوتا یہ تھا، سابقہ حکومتیں تھیں کہ مہنگے تحفے لے کے جائے جاتے تھے، اس کے ایکسچینج میں بدلے میں مہنگے تحفے آپ کو ملتے تھے. اب یہ پالیسی نہیں ہے. پہلے جو ہے وہ آپ 15% دیتے تھے، اب اس کو 50% ویلیو اس کی دے سکتے ہیں. پہلے اس کی ایویلیویشن جو ہے کوئی نہیں کرتا تھا. ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں آپ، ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. میں ڈیٹیل بھی بتانی ضروری ہے نا کورٹ کے سامنے. میں سر یہ بڑے دنوں سے ڈیٹیل بتا رہے ہیں، لیکن اب سوال لوگوں کو پریشانی ہو گئی ہے، کیا کچھ چھپا رہے ہیں؟ نہیں، کوئی چیز چھپانے کو نہیں ہے. اس حکومت کے دوران پرائم منسٹر کو جو بھی تحفے جو ہے وہ ملے ہیں بطور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے طور کے اوپر، یعنی بطور ایز اے چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر کے طور کے پر، وہ تمام تحفے جو ہے وہ توشہ خانہ میں جمع ہیں. یہاں پر ایک ایسا ایشو ہے، وہ ایشو یہ ہے کہ آپ کے جو ان ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے اوپر اگر آپ کسی نے کوئی تحفہ مہنگا دیا ہوگا، کسی نے جو ہے اس سے کم قیمت کا دیا ہوگا، اس سے ایک ایسی بحث اور ایک ایسی ایک بات شروع ہو سکتی ہے جس سے آپ کے تعلقات محمد بن سلمان نے آپ کو ایک فون کا تحفہ دیا ہو اور یہاں پر بیٹھ کے اس پر بحث شروع ہو جائے کہ محمد بن سلمان نے ایک فون دیا. ڈو یو ریئلی تھنک کہ اس طرح کی بحث ہوگی پاکستانی ٹیلی ویژن پر کہ یار اس نے بڑا سستا تحفہ دے دیا، اس نے یار صرف ایک فون دے دیا؟ دیکھیں صرف پاکستان کے ٹیلی ویژن کا معاملہ نہیں ہے. پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ بہت ساری قسم کی جو ہے وہ ڈیبیٹس ہو جاتی ہیں. صرف میں پاکستان کے ٹیلی ویژن کی بات نہیں کر رہا. سر دینے والے نو فاروق صاحب شرمندگی نہیں، تانوں تسی شرمندہ خام خواہ ہو رہے ہو. سن لیں، نہیں سن لیں. دیکھیں یہ معاملہ نہیں ہے. آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں، اس کانٹیکٹ سے دیکھیں کہ جب آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو آپ کے ڈپلومیٹک نارمز چلیں آپ کا نام آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں. وہ آپ کی مشکل ہم آپ کے لیے، میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں نا. سن لیں نا، میں آپ کے لیے آسان میرے اثر بڑا آسان ہے گا، تسی تہاڈے اسے آسان کرنے لگا. سر آپ کو بتانا تو پڑے گا ہی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک لسٹ بتا دیں، یہ نہ بتائیں کس ملک سے آئے. کیوں بھٹی صاحب؟ میں بھٹی صاحب کا مشورہ لے لوں اس پہ. بھٹی صاحب 10 دن خالی کہ یہ چیزیں آئی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ آج بھی توشہ خانہ میں پڑی ہیں اور یہ ہم نے لے لی ہیں. کیا خیال ہے بھٹی صاحب، مسئلہ آسان ہو گیا کہ حل بھی ہو گیا؟ میں آپ کا مسئلہ آسان کر دیتا ہوں. دیکھیے میں آپ کا مسئلہ آسان کر دیتا ہوں. اچھا فرق بھائی بول لیں پہلے. میں آپ کا مسئلہ جو ہے نا آسان کیے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تحفہ ملا ہے وہ توشہ خانہ کا حصہ ہے. اب عدالت میں ہے معاملہ. عدالت کوئی ایسا حکم نامہ دیتی ہے، ہمیشہ حکومت ان حکم ناموں کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرتے ہیں، اور اس کو اس انداز میں بھی پریزنٹ کیا جا سکتا ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی ملک کا نام نہ آئے، لیکن اس کی تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کر دی جائیں، کیا کیا چیزیں توشہ خانہ میں موجود ہیں. اچھا پہلی یہ ڈیبیٹ ہی ختم. کیوں بھٹی صاحب پہلے یہ بریف جواب دینا، کیونکہ میں ذرا سیاست کے اوپر آنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آسان کام ہے، یہ چیزیں آئیں، ہم نے کچھ نہیں لیا، سب کچھ توشہ خانے میں پڑا. الحمدللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے لے کر فرق حبیب تک اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اس سے ملکوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. جب نواز شریف حکومت میں تھا، یا وہ جو زرداری صاحب، نواز شریف، وہ ریفرنس توشہ خانہ، یا جب عمران خان صاحب پریس کانفرنس کرتے تھے اس وقت یہ نہیں ہوتے. دوسرا، مجھے کوئی ایک ایسا ملک بتا دیں جس نے، امریکہ نے ظاہر کرتے ہیں تحفے، یورپ کے ملک کرتے ہیں، برطانیہ کرتا ہے، جس کے تعلقات خراب ہو گئے ہوں اور اس نے فون کر کے کہا ہو کہ یار تینوں تو میں ایک کیمرہ دیتا سی تو اگے دس دیتا ہے، وہ کیمرہ تو میں اگو چوری کیتا سی. یا کوئی ایسا میزائل ٹیکنالوجی ملی ہے، بم ملا ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ کوئی جو نہیں بتانے والے وہ آپ نہ بتائیں. یہ معاملہ عدالت میں جانا اور عمران خان صاحب کی حکومت میں عدالت میں جانا، یہ بڑی باعث شرمندگی کی بات ہے. یہ کون سے یعنی لاجک ہے کہ عمران خان صاحب نہیں، فاروق حبیب صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کوئی تحفہ نہیں لیا، سارے توشہ خانہ میں جمع کروا دیے. کون ہیں لوگ جو 50% لے کے لے گئے ہیں؟ کتنے تحفے پڑے ہوئے ہیں؟ کون سے تحفے ملے تھے؟ یہ تو عجیب سی بات ہے، نارمل سی بات ہے، سمپل آرگومنٹ ہے. لسٹ بتا دے. لیکن وہی 50 آئے تھے، ہاں 50 آئے تھے، اس میں سے 40 پڑے ہوئے ہیں، 10 لے گئے. کچھ نہ کچھ، یعنی
ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کو شرمندگی کیوں ہو رہی ہے, کیا وجہ ہے, کیوں چھپایا؟ کامن سے, یعنی ہر کوئی ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے کہ جو چھپانے والی ہے, اور یہ چھپنی نہیں ہے. فار ایگزامپل سال 2 سال بعد اگر حکومت بدلتی ہے یا کسی کا آتا ہے تو باہر آ جائے گی. کورٹ نے لسٹ مانگ لی ہے پٹی صاحب, کورٹ کو تو دینی پڑے گی, کورٹ کے سامنے سے تو نہیں بھاگ سکتے. 2 سال تو دور کی بات کر رہے ہیں, تو کورٹ نے مانگ لی ہے, کورٹ کو دینی پڑے گی. لیکن آئے سیاست کے اوپر فاروق صاحب, سوری معافی چاہتا ہوں رانجھا صاحب, میں اس پہ کاشف صاحب کچھ کہنا چاہوں گا تھوڑا مختصر سا سیاست سے پہلے. دیکھیں ایک بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, ان کی مثالیں دینے والے اور ریاست مدینہ کا نام لیتے ہوئے نہ تھکنے والے اگر اس طرح کی ٹکے ماری کریں گے تو کتنے افسوس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ٹکے ماری ہے کہ اگر آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں اور یہ کیا ہوگا, ایک گھڑی ہوگی 10 کروڑ کی, 5 کروڑ کی. کہاں پاکستان کا وزیر اعظم جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہوئے تھکتا نہیں تھا؟ کہاں وہ وزیر اعظم جو کہتا تھا کہ وہ دریائے فرات کے کنارے وہ ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو یا کسی کے ساتھ کوئی نقصان ہو جائے اس کی مثال دینے والا؟ آج وہ گھڑیاں اور وہ چھپا رہا ہے, وہ جو ہم سے رسیدیں مانگتے تھے بات بات پر, آج اپنی رسیدیں دینے پہ وہ قاصر ہیں. تو یہ تو بہت افسوسناک مقام ہے. میں سمجھتا ہوں شرم سے ڈوب مرنے والا مقام ہے. رسیدیں دے کے آئے ہوئے ہیں آپ کے دور میں, تو ایک لیٹر نکلا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ. چلیں آپ لیٹر ہی نکال دیں. اس وقت پسندیدہ پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے نکالا ہوا تھا کہ ہم نے تو توشہ خانہ کی انفارمیشن بڑی کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے. چلیں پھر اب تو اس کے اوپر پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیزیں سامنے لے آئیں گے. آپ کو ایسی باتیں دے بھی نہیں دیکھیں, اب اگر آپ لے کر بھی آئیں گے تو آپ کی کریڈیبلٹی اب وہ آپ کھو چکے ہیں, کیونکہ اب بذریعہ عدالت آ رہی ہے اور اگلے ڈنڈے سے لے کر آ رہے ہیں. نہیں, ہم اپنی 40 سالہ کمائی کا حساب دے کر آئے ہوئے ہیں, 60 ڈاکومنٹ جمع کروا. اگر 40 سالہ کمائی جو ہے وہ 2 گھڑیوں پہ ختم ہو گئی ہے تو میں کہتا ہوں پھر تحریک انصاف کا نام بدل دیں, پھر اس کو ڈانگ ٹپاؤ تحریک رکھیں. 2 گھڑیاں نہیں ہیں, زیادہ ہے. تو اپنے 4 فلیٹوں کی فکر کریں. زیادہ گھڑیاں ہیں. افسوس کا مقام ہے, بہت افسوس کا مقام ہے. کہاں ایک ملک کا وزیر اعظم اور 2 سونے کی اینٹیں یا کچھ 2-4 لاکٹ, کیا مطلب؟ میں سمجھتا ہوں دس از مطلب ویری اسٹرینج سچویشن. اچھا ایک اور بھی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایگزامپل ایک دیتے ہیں. رانجھا صاحب گڈی ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ بھٹی صاحب, ایک کہہ رہے ہیں گڈی ٹھیک ہے, گڈی ٹھیک نہیں کی. میں کہہ رہے ہیں کہ چوری BMW ٹھیک ہے یار. آپ جو یوسف رضا گیلانی سے لے لی تھی, تو آپ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات کرتے ہیں وہ BMW ٹھیک ہے جو یوسف رضا گیلانی سے لے لی تھی. آئے نہ بتائیں آپ چھپا کیوں رہے ہیں, چھپ کیوں رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. نہیں, ہم نے چھپتے, ہم سب چیزیں عدالت کے سامنے ہمیشہ رکھیں. چلو دیکھتے ہیں کب تک آگے, اگلے چند دنوں کی بات ہے, سارا کچھ عدالت کے سامنے رکھنا پڑے گا. بھٹی صاحب یہ جو آج ناظم الامور سے علیحدہ بات چیت ہوئی ہے, ملاقاتیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے دونوں میں, مریم نواز اور شہباز شریف؟ اچھا ماشاءاللہ امریکہ تک وزن نہیں اٹھا سکا 2 بیانیوں کا. انہوں نے کہا ہے کہ دونوں کو علیحدہ ملو. یعنی وہ بھی مفاہمت اور مزاحمت میں ایسے الجھے کہ انہوں نے کہا کہ علیحدہ ملو. پہلی بات یہ ہے کہ مزے کے ٹکر سامنے آئے ہیں, کہ مریم نواز صاحبہ کے ٹکر سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے ان کے انسانی حقوق کی جد و جہد پر انہوں نے خراج تحسین پیش کیا. اب میں اس وقت سے ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی انسانی حقوق کے لیے کیا جد و جہد ہے, سوائے اس مریم نواز صاحبہ کا کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں, اس کے علاوہ ان کی کیا جد و جہد ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں نے امریکہ والوں نے اور انہوں نے دونوں نے افغان عورتوں, ان بچوں اور ان پر بڑا, یعنی یہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ جو سب سے بڑا منافق ہے, فلسطین, کشمیر, شام, وہاں نہیں ادھر ان کو یاد آ گئے. تیسری بات ہے شہباز شریف صاحب سے ملاقات میں کون تھے ہی پتہ نہیں, ایک آدھ بندہ, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ سارے بندے تھے دوسرے. اب بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میٹنگ سے یہ پتہ چل گیا کہ کون کدھر کھڑا ہے اور کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. ہاں, کون کس کے ساتھ کھڑا ہے, یعنی دونوں اکٹھے نہیں ملے. اور یا تو یہ اب امریکہ بھی شامل ہو گیا گڈ کاپ بیڈ کاپ میں, یا امریکہ کو کوئی پتہ چل گیا کہ بیانیاں بہت بھاری ہیں. اور تیسری ایک میں جملہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ملک میں دیکھیں کتنی بڑی سہولت ہے سفارتکاروں کو کہ وہ آخری دفعہ, ایک سیکنڈ میں میری بات سنیں, میری بات سنیں, یہ آخری اس طرح کی ملاقات کی خبر کب دیکھی تھی آپ؟ کبھی بھی ویسے نہیں دیکھی, علیحدہ تو کبھی بھی میں نے نہیں دیکھی پچھلے 2-3 سال میں نہیں. اس ماحول میں اس موقع پر یہ ملاقات
یہ کیا کوئی پیغام ہے امریکہ کی طرف سے؟ سر یہ کوئی دیکھیے یہ بڑا ایک کویسچن ہے کہ اس ملاقات کی وجہ کیا ہے. نہ تو افغان ایشو ہے، نہ انسانی جدوجہد ہے، نہ کچھ ہے. دونوں کو علیحدہ ملنا، دونوں کو علیحدہ لینا، یہ کچھ نہ کچھ ہے بیہائنڈ دا سین، کچھ نہ کچھ انڈاؤٹیبل. امریکہ ایسے ہی ایکٹیو نہیں ہوتا، اور ایسے ہی ہمیں تو جو بائیڈن فون نہیں کرتا، اور اوپر سے کانگریس میں بل پیش ہو گیا ہے، اور اوپر سے ہم ملزم اور مجرم ڈکلیئر ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ اس طرح ایکٹیو، حمزہ شہباز کو بھی وہ عدالت میں مل چکے ہیں، شہباز شریف صاحب سے بھی پہلے مل چکے ہیں. اور باقی یہ ملاقاتیں بڑی ایک ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. مجھے یہ ٹائمنگ کا عجیب سی کھٹک رہی ہے کہ یہ کیوں ہے. اور یہ پیغام لگ رہا ہے آپ کو؟ میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کیا یہ. اور رانجھا صاحب کے چہرے پہ اتنی خوشگوار سمائل اور اتنا سکون اور اطمینان ہے کہ اب میں تو اس کو کیا مطلب دوں. دیکھیں بلاول 3 دفعہ امریکہ جا چکے ہیں. یہ جو باہر نہیں جا سکتے، ان سے امریکی ملنے ان کے گھروں میں آ رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں یہ بھی سہولت ہے کہ یہ کبھی شاید میں غلط ہوں، مجھے آپ کریکٹ کر دیجئے گا، کہ ملزموں اور مجرموں کو عدالتوں میں بھی آ کے مل لیتے ہیں اور باقی بھی آ کے مل لیتے ہیں. یہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جہاں جی چاہتا ہے کہ مل لے، جہاں کوئی آتا ہے کہ مل جاتا ہے. کاشف اس فاروق صاحب یہ آپ کو پریشان، آپ کو جی میں یہ کہوں گا کہ یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ آج سے نہیں، یہ پچھلے کوئی 2-2.5 سالوں سے جاری ہیں، اور انگیجمنٹ ہے. خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں جب سے یہ طالبان کی جو سچویشن افغانستان میں آئی ہے، اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، مریم سے بھی ہوئی ہیں، مریم صاحبہ سے بھی ہوئی ہیں، شہباز شریف صاحب سے بھی ہوئی ہیں. تو یہ ملاقاتیں ہیں، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہو. پریزیڈنٹ ہماری پارٹی کے جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہی ہیں، اور انہی کے ساتھ مطلب انہی سے ریلیٹڈ جو چیزیں پالیسی ڈیسیجن ہوئی ہیں. شہباز صاحب ہے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ مریم نواز شریف صاحب ہے، سو کوئی اختلاف نہیں. اچھا کاشف بھائی آپ سے ایک سوال جلدی سوال یہ بریک کے بعد بتائیے گا کہ جب پارٹی پریزیڈنٹ سے ملاقات ہو جائے تو اس کے بعد 8-9 صدروں میں سے ایک، نائب صدروں میں سے ایک سے کیوں؟ یہ آپ اس کا مجھے جواب دیجیے گا اینڈ پہ. سمجھتے گئے ہوگے تسی پٹی صاحب. ایک بریک جانے سے پہلے کل کی پریس کانفرنس کا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال مریم نواز شریف صاحبہ سے پوچھا گیا، جواب انہوں نے نہیں دیا. کل کی پریس کانفرنس زیادہ تر گالم گلوچ کی نظر ہو گئی تھی. سنیے سوال کیا تھا، جواب کیا ہوا، اس کے بعد بریک پہ چلتے ہیں. آپ نے درخواست میں کہا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کو اور ڈی ڈی سی صاحب کو بلایا جائے عدالت کی طرف سے. آپ کی درخواست میں پوائنٹ نمبر 22 ہے کہ بے نظیر بھٹو کو بھی اس طرح کا ریلیف دیا گیا تھا آڈیو سکینڈل میں. اس میں جسٹس قیوم اور اس وقت کے جو احتساب کمیشن کے چیئرمین تھے سینیٹر جو اب آپ کے ریلیٹو بھی ہیں، تو ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی سینیٹر سیف الرحمان صاحب کی اور اس وقت کے جسٹس قیوم کی. اگر عدالت جنید صفدر کے اب فادر ان لا ان کو بلاتی ہے تو وہ آئیں گے، اور آپ اس چیز کو کنڈیم کریں گی کہ اس طرح کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی کہ بے نظیر کو 7 سال کی سزا دی جائے؟ شکریہ. ایک تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، دوسرا میرے کیس سے متعلق مجھ سے بات کریں. آپ نے کیس میں لکھا ہے یہ انہوں نے کہا میرے کیس سے متعلق بات کریں. وہ بھول گئی شاید کہ یہ ریفرنس ان کے کیس کی پٹیشن میں دیا گیا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فاروق صاحب اگلا ہفتہ سکون سے گزر جائے گا. اب آپ کا خیال ہے جو ایشوز کھڑے ہیں سب سارٹ آؤٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں بالکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے برے دن ان کے اوپر آ گئے ہیں کہ اس فیصلے کا ان کو سہارا لینا پڑ گیا ہے جو زرداری صاحب کا کوٹیکنا کیس تھا، جس میں جسٹس ریٹائرڈ قیوم کو شہباز شریف 7 سال کی سزا فون پہ ڈکٹیٹ کرا رہے تھے، اور مریم نواز کے جو سمدی ہیں سیف الرحمان، ان کی اور جسٹس ریٹائرڈ قیوم کی جو ٹیپ تھی اس کا سہارا لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں بھی اس کیس سے فارغ کر دیں. جو کیس ان کے لیے خود ایک سیاہ ترین باب ہے ان کی جو ہے وہ سیاست کا، جو ان کے لیے خود ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ مسلم لیگ نون کا اصلی صدر ہے کون ہے، وہ شہباز شریف ہیں یا وہ مریم صفدر ہیں، کون ہے یہ آج ان سے پوچھ کے بتا دیں، واضح کر دیں. مریم صفدر کے ساتھ ملاقات میں شاید خاقان عباسی صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، لیکن شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ کوئی وہاں پر نظر نہیں آیا. منو یاد ہے نظر آ رہا ہے. سنیں
میں آپ کو ایک واقعہ تاریخی ایک جملہ سناؤں. مجھے یاد ہے جب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے نون کے خلاف پریس کانفرنس کی یہ پیناما لیکس آنے کے بعد, تو خالد صاحب نے کہا تھا, انہوں نے کہا عمران خان نو اعتراض میں چنگا نکرے لایا سی. میرا خیال ہے نائب صدر نے, سینئر نائب صدر نے بھی چنگا نکرے لایا سی. ویسے یہ ریالٹیز ہے پاکستانی پالیٹکس کی. بڑا ڈیفیکٹو پریزیڈنٹ وہ, یہ تو بات ٹھیک ہے. بٹی صاحب جی یہ اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب کو اور پی ایم ایل این کو, ان کے ماضی کافی ہیں ایک دوسرے کی اپنی اپوزیشن کرنے کے لیے. ہاں اچھا, مزے کی بات ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کے لیے اب اپوزیشن میٹر نہیں کرتی, وہ خود اپنی اپوزیشن ہے, اس طرح نون کے لیے بھی اب کوئی اور ان کو کوئی میٹر نہیں کرتا. الحمدللہ وہ دونوں جو ایک دوسرے کے خلاف, بلکہ دونوں تینوں چاروں وہ ایک دوسرے کے خلاف وہ بھی ایکٹیو ہے, اور بڑا ایک کمبینیشن, لیتھل کمبینیشن بنا ہوا ہے. اور یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے کہ پوائنٹ نمبر جو 22 آپ نے بتایا ہے, جس میں جسٹس قیوم اور وہ ریلیف کا یہ کون سا وکیل ہے جنہوں نے ان کے پاؤں پر کلاڑا مارا ہے اور یہ کر دیا. اسی پوائنٹ پہ تو اب آگے سر دیکھو اس میں 22 نمبر نقطہ بٹی صاحب یہ تھا کہ 22 نمبر نقطہ یہ تھا سر, دیکھو 80 پیپلز پارٹی نے جو کیتا سی اور تسی انہوں نے ریلیف دیتا سی, ہن وہی ریلیف سانو بھی دے دیو سر. یہ نقطہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ سر ہم نے کیا. رانا صاحب آخر میں میرا آخری 30-40 سیکنڈ رہ گئے. رانا صاحب, صدر کون ہے پارٹی کا, یہ سارے سوال پوچھ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب صدر ہیں, اس میں کوئی شک ہے؟ شہباز شریف صاحب صدر ہیں بالکل پارٹی کے. اور سینئر نائب صدر کون ہے سر؟ سینئر نائب صدر مریم نواز بھی ہیں جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے, اور ان کے ساتھ ہمارے اور بھی لوگ ہیں. بالکل نہیں ہے وہ سینئر نائب صدر, وہ صرف نائب صدر ہے. نہیں وہ نائب صدر ہے, سوری سینئر نائب صدر تو اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب ہے. میں سمجھا آپ نائب صدر کا پوچھ رہے ہیں. سو یہ میٹنگ شاہد صاحب کے گھر ہونی چاہیے تھی یا مریم نواز کے گھر ہونی چاہیے؟ ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی میں صرف وہ, لیکن یہ مان لینا کہ ڈی فیکٹو لیڈر مسلم لیگ نون کی مریم نواز ہے, یہ مانے تو صحیح, نہ کم از کم مانے تو صحیح. نہیں, ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز کی ایک سٹرگل ہے, اور ہم اس کی سٹرگل کو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جس دلیری سے انہوں نے یہ اپوزیشن, اور لیڈر بھی وہی ہیں. ٹھیک, میرا پروگرام کلوز کرنا ہے. لیڈر بھی ہیں, لیڈر. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.